अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चांद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चीन जो दौरो मुकमल करे वापसि वतन पहुची चुको आहे, जॾहिं त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि ईरान जे हिकु ॾींहुं दौरे खां पोइ चीन वियो हो ऐं उहो बि जेको आहे सो हाणे वापसि मोटी चुको आहे। ॿिए तरफ़ जेको आहे सो अमरीकी सदर ट्रंप गुज़िरियल 2 ॾींहं पहिरीं जेको आहे सो इहा दावा कई त ईरान सां जेकी जंगबंदी आहे उहा मुस्तक़िल तौर ते जेको आहे सो जल्द जेको आहे सो ऐलान थियण वारो आहे ऐं चयो पियो वञे त 5 जून जेको ईंदड़ महीने जी 5 तारीख़ आहे उहो जेको आहे सो इंतिहाई अहम ॾींहुं हो ऐं इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त अमेरिका ऐं ईरान जे विच में पाकिस्तान जे सालिसे ज़रिए कंहिं नए मुआहिदे जा जेके सयूं आहिनि दस्तख़त आहिनि उहे कयूं वेंदियूं। पर गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे हिकु दफ़ो ॿीहर अमरीकी सदर ट्रंप हिकु अहिड़ो बयानु ॾिनो आहे जंहिंखां पोइ जेके पाकिस्तान या जेके सालिसे जो किरदारु अदा कंदड़ आहे उन्हनि लाइ जेको आहे सो परेशानी जो सबबु बणिजी आहे। अमरीकी सदर ट्रंप इन मां जेको बयानु ॾिनो आहे त इब्राहिमी मुआहिदा जेके आहिनि सो इस्लामी मुल्कनि खे करणा पवंदा ऐं उन सां ई जेको आहे सो ईरान सां जेको आहे सो मुस्तक़िल तौर ते जंगबंदी कई थी वञे। ॾिसण में ईअं अची रहियो आहे त अमरीकी सदर ट्रंप जेको आहे हिकु तरफ़ सेफ साइड वठण जी कोशिशि करे रहियो आहे त ॿिए तरफ़ भॼण जी बि कोशिशि करे रहियो आहे ऐं मुसलसल जेको आहे सो ईरान खे धमकियूं बि ॾेई रहियो आहे। इन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते जेको आहे सो ईंदड़ हफ़्तो इंतिहाई अहम बि करार ॾिनो पियो वञे। 28 तरमीम में ईंदी या न ईंदी, हुकूमत मुद्दो पंहिंजो पूरो कंदी या न कंदी, या सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी जे हवाले सां जेकी ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि उन में का हक़ीक़त आहे या सिर्फ़ु अफ़वाहनि ते मुश्तमिल आहे। इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि सीनियर सियासतदान, तर्जुनिकार, राइटर ऐं ऑनलाइन जे एजेंसी जो सरबराह मोहसिन बेग, जेको कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहे। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने सिंध टीवी न्यूज़ को टाइम दिया। कैसे देख रहे हैं अमरीकी सदर ट्रंप पे एक मरतबा कहता है डील हो जाएगी, अभी फिर कल जो है ना एक नया बयान दिया है और तकरार जो है ना दोबारा शुरू हो गया, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप तकरीबन डेली बेसिस पे अपने जो बयानात हैं वो बदल लेते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इसी वजह से जो ईरान पीस डील जिसमें पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट्स की वो पहले हो जानी थी। अदरवाइज़ ये जो बयानात इन्होंने दिए उस पे ईरानी समझते हैं, जो कि सही समझते हैं, कि उनको ट्रस्ट नहीं है ट्रंप पे भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। वो 1-2 बार इनसे धोखा खा चुके हुए हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर ऐसी गारंटीज़ दी जाएं जब मायदा हो तो उसके बाद फिर उसकी वायलेशन नहीं होगी। अब ट्रंप ने जो कल बयान दिया कि जी इब्राहिम अकॉर्ड्स जो हैं वो बाकी 7 मुल्क भी कर लें, इस्लामिक कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है ईरान के पीस मायदे को शामिल करने के बाद कि जी ये भी करें, तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है उन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी, जो कि जिनका पहले से स्टांस पाकिस्तान का भी यही था कि आप फ़लस्तीन रियासत को इजराइल माने और उसको इस्टेब्लिश होने दे, और उसके बाद जाके एक पीस डील जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ये समझता हूँ, सऊदी अरबी, वो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो मेरे ख्याल में इब्राहिम अकॉर्ड साइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रेशर है अगेंस्ट इजराइल जो उन्होंने गाज़ा में किया और करते जा रहे हैं, वो मैसेकर था, वो नस्ल कुशी थी। इसी तरह उन्होंने लेबनान में जो कुछ किया और अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इसी तरह उन्होंने ईरान पे जो अटैक किया वो उसका कोई जवाज़ नहीं था। उनकी आपने रजीम चेंज के बाद नई नई चीज़ें ले आए। पहले आपने कहा रजीम चेंज करनी है, फिर इतने बम्बार्डमेंट से इतने लोग शहीद हुए, अब आप इब्राहिम अकॉर्ड को बीच में ले आए। तो ट्रंप साहब की जो सिचुएशन है मेंटली, मैं ये समझता हूँ कि वो स्टेबल नहीं है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इसीलिए पीस डील अभी तक बिटवीन ईरान एंड अमेरिका एंड इजराइल साइन नहीं हो सका। तो सर, आप नहीं समझते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप बिल्कुल राज़ी हो गए थे ईरान के साथ डील में, पाकिस्तान की सालिसे के ज़रिए? अब तो चीन भी बीच में आ गया है, रूस भी आ गया है, सऊदी अरब का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है। क्या इसराइल का इतना प्रेशर है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को उसके साथ मिलने के लिए ईरान को और इस्लामी ममालिक से दूरी रखनी पड़ेगी? देखिए, अमेरिका में एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि वहाँ पे अमेरिकन और ख़ासकर उनकी सेनेट और कांग्रेस में इज़राइल की लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वेरी पावरफुल लॉबी। वो हिलने नहीं देते अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। सबसे दुनिया में अगर कोई अमेरिकन एज ए मुल्क किसी को सपोर्ट कर रहा है तो वो इज़राइल को कर रहा है। उनके हर जायज़ और नाजायज़ मुतालबा मान लिया जाता है। उन्हीं के कहने पे
امریکنز نے ایران پہ اٹیک بھی کیا. غازہ میں اتنا میسیکر ہوا, لیکن امریکہ نے جو ہیومن رائٹس کا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں, یا یورپین اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن سمجھتے ہیں, کوئی نہیں بولا. اتنا زیادہ لوگوں کو, بیچاروں کو, فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا, گھروں سے نکال دیا گیا, غازہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا, کوئی بولا نہیں. تو اب امریکہ ٹرمپ کے اوپر خاصا پریشر ہے اسرائیل کا, اور وہ بہت انفلوئنس رکھتے ہیں امریکہ کے اندر. تو اسی تحت اس نے کہا کہ جی یہ بھی ساتھ کروائیں ابراہیم اکارڈز, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا. خاص کر سعودی عرب, پاکستان اور ترکی یہ کام نہیں کریں گے, اور وہ چاہیں گے کہ پہلے ایران والا سیز فائر ہو, معاہدہ سائن ہو جائے, ایک مستقل بنیادوں پہ یہ معاہدہ ہو, تاکہ فیوچر میں آپ کوئی مس ایڈونچر نہیں کریں گے ایران کے خلاف یا کسی اور کنٹری کے خلاف. اس کے بعد جا کے یہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کہ جی آیا ایک اسرائیل کے ساتھ نارملائز ریلیشن شپ باقی ریاستوں نے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے. تو ابھی تو کوئی چانس نہیں ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ جو نا جس طریقے سے بیانات اس کے تکراری چل رہے ہیں, کیا پاکستان کی دنیا میں جیسے ثالثی کی خراج تحسین پیش کی جا رہی تھی, مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین جو نا مشترکہ طور پہ امریکہ کو بھی رضامند کر لیں گے کہ آپ اس طرف جنگ میں نہ جائیں اور جنگ بندی کی طرف جائیں؟ دیکھیے ایک بات تو بڑی کنفرم ہے, جو امریکہ سوچ رہا تھا ایران کے بارے میں وہ تو غلط ثابت ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کو بہت نقصان اٹھانا پڑا, لیکن وہ کھڑے رہے, وہ سلنڈر نہیں کیے, اور اسی وجہ سے امریکنز بھی پریشان ہیں اور دنیا بھی پریشان ہے. لہٰذا میرے خیال میں آنے والے دنوں میں امریکہ جنگ ایران کے ساتھ دوبارہ نہیں کرے گا. اس کو امن معاہدے کی طرف ہی آنا پڑے گا, کیونکہ دنیا پوری, یہ وہ واحد جنگ ہے جس سے ہر ملک اور ہر شخص اس دنیا میں پریشان ہے. وہ اس کا آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی ملک ہو, وہ سب پریشان ہے. تو جنگ تو دوبارہ میرے خیال میں امریکہ نہیں کر پائے گا ایران کے ساتھ, چاہے اسرائیل کتنی بھی کوشش کرے. اور اس بار اگر انہوں نے دوبارہ ایران کے ساتھ جنگ کی تو میرے خیال میں جو نقصان اسرائیل کا پہلے ہوا ہے اس سے کئی 3 گنا زیادہ ہوگا. ایران کے جو نئے آیت اللہ سپریم لیڈر آئے ہوئے خامنہ ای مجتبیٰ خامنہ ای, اس نے بھی آج بیان جاری کیا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسرائیل کے پیروکار یا امریکہ کو جو ہمارے ساتھ ظلم ستم کر رہے ہیں وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری اسلامی ممالک جو ہیں اس خطے میں, اس ریجن میں اتحاد کے طور پہ سامنے آئے. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عرب کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی بیسز امریکہ کو دی ہوئی ہیں, امریکنز وہاں پہ بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں, ان کی ساری سرمایہ کاری وہاں پہ ہے. تو یہ عرب کنٹریز شاید جوائنٹلی کوئی سٹیٹمنٹ نہ دے سکیں, لیکن میرے خیال میں سعودی عرب سٹیٹمنٹ ضرور دے گا کہ پہلے آپ فلسطین کو ریکگنائز کریں, یہ سارا جو غازہ میں آپ جو ظلم و ستم یا لیبنان میں یا سیریا میں کر رہے ہیں وہ ختم کریں, اور ایران کی ڈیل جو ہے پیس ڈیل وہ سائن کریں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے. تو سر یہ دوسرا یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا امریکی جو معیشت کے ماہر ہیں یا بلومبرگ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ایک بہترین مستقبل سامنے نظر آ رہا ہے. چین اور جو ہے نا کوریڈور, یہ اگر چیز بن جاتی ہے تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایران جنگ سے پہلے جو دنیا تھی وہ اس جنگ کے بعد نہیں ہوگی. دنیا میں بہت تبدیلی آئے گی. امریکہ جس پاور سے پہلے کھڑا تھا وہ اب اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے. ایک ایران سے جنگ لڑنے کے بعد ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ شاید اس کا امریکن تصور نہیں کر پا رہے تھے. وہ ان کی سارے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے. تو اب سپر پاور دنیا میں ری ڈیفائن ہوگی, نیو ورلڈ آرڈر ہوگا کہ کون سپر پاور ہے, کس کا آرڈر مانا جائے گا, کون اس دنیا کا پولیس مین بنے گا. امریکہ نہیں ہوگا. نیچرلی وہ بہت ڈیمیج ہوئے, ان کی انٹرنل پرابلمز بہت زیادہ ہیں. تو نیٹو جیسے آپ نے دیکھا یورپ کو ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی پہلے ان پہ ٹیرف کا ایک ایسا نفاذ کیا جس سے پورا یورپ پریشان ہوا. اب نیٹو تقریباً ختم ہوا اور امریکہ شاید اس نیٹو پہ واپس بھی نہ جائے, اور یورپین یونین بھی اپنا شاید ڈیفنس جو ہے وہ جس طریقے سے امریکہ کو پیسے دے رہے تھے وہ شاید اپنا ڈیفنس خود کریں گے. اور ثابت یہ ہوا کہ کوئی کسی کو
چاہے آپ کتنے بھی پیسے دیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. کوئی پیسے دے کے آپ کے لیے لڑ نہیں سکتا. آپ کو خود لڑنا ہے, آپ کو خود ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ ری ڈیفائن ہو جائے گا اس جنگ کے بعد. بھارت کی طرف سے کبھی کبھار جو ہے نا ایسے بیانات آ جاتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے نا نقشے کا جو نقشہ ہے اس میں سے پاکستان کا نقشہ مٹا دیں گے. کیا کوئی غلطی پھر کر بیٹھے گا بھارت؟ کرے گا تو پہلے سے بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کس طریقے سے رسپانس دے گا. پاکستان نے الحمدللہ جو رسپانس دیا لاسٹ ایئر, وہ اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. اور آج جہاں پاکستان کھڑا ہے یہ اس جنگ کے جیتنے کے نتیجے میں کھڑا ہے. اور انڈیا جہاں کھڑا ہے آئسولیشن میں ہے, اس جنگ ہارنے کے نتیجے میں اس کی ساری دنیا کے سامنے اس کی مت ٹوٹ گئی جو وہ بلند دعوے کر رہا تھا. ہم نے تو 4 گھنٹے میں جو جواب دیا اس سے انہوں نے 16 کالے کی امریکنز کو کہ سیز فائر کروا دیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کریں گے. وہ لگے ہوئے تھے اسرائیل کے پیچھے, اور اسرائیل نے ان کو یہ ٹیکٹس سکھایا کہ آپ پاکستان میں جا کے جو ہے بمبارڈمنٹ کریں اور جو سو کالڈ کہ جو ٹکانے ہیں ان کو ختم کریں. ایسا نہیں ہے. پاکستان ماشاءاللہ ملیٹریلی بہت پاورفل کنٹری ہے, نیوکلیئر کنٹری ہے, اور ہماری جو فوج ہے وہ الحمدللہ ہر چیلنج کا جواب دینا جانتی ہے. پاکستان جو پہلے امن کانفرنس ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ معاہدہ بھی ہونے کے نزدیک ہے اور وہ دوبارہ امن کانفرنس پاکستان؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. انشاءاللہ عید کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی. یہ آپ اچھی خبر دے رہے ہیں. اور معاہدہ بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہی ہوگا. سر آپ صحافی بھی ہیں, سینئر سیاستدانوں سے گہرے تعلقات, دوستی بھی ہے, ذاتی تعلقات بھی ہیں آپ کے. صدر زرداری کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ اس کے اوپر پریشر ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر جائے. یہ باتیں ہیں یا افواہیں؟ بالکل افواہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب ماشاءاللہ بالکل نہ ان سے کوئی استعفیٰ لے سکتا ہے نہ وہ دیں گے انڈر پریشر. آپ زرداری صاحب کو جانتے ہیں, وہ پریشر دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ بڑی سٹرانگ آدمی ہے. اور یہ افواہیں ہیں, وہ کمفرٹیبل ہے. پیپلز پارٹی اس سسٹم کا حصہ ہے اور حصہ رہے گی. اور ان کے بغیر اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے یہ نظام آپ چلا لیں گے, ایک دن نہیں چلے گا. یہ سارا نظام بکھر جائے گا اگر پیپلز پارٹی اس نظام میں سے نکل گئی تو. ناظرین, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे, पर हिते वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया आहियो. सीनियर सहाफ़ी, तर्ज़ निगाह, राइटर मोहसिन बेग जी. हाणे वधीक ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था. चारों सूबों में आप घूमते हैं, मरियम नवाज़ की कारकर्दगी या सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, बलूचिस्तान KP की कारकर्दगी कैसे थे? नहीं देखें, वो मेरे ख्याल में पंजाब के पास बजट बहुत ज़्यादा है. पंजाब पहले भी बहुत ज़्यादा डेवलप था. मरियम नवाज़ मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं. मेरे ख्याल में उसका कंपैरिजन किसी और सूबे से करना मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के पास वो वसाइल ही नहीं है. वो वहाँ दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है. मरियम बीबी वहाँ गई भी थी, उन्होंने भी उनको फाइनेंशियल एड भी दी, सपोर्ट भी की. तो पंजाब प्रोविंस बहुत माशाल्लाह ज़रखेज़ और बहुत ही तरक्की वाला सूबा है, हमेशा से रहा है. प्री पार्टीशन में भी पंजाब को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था. तो उसका कंपैरिजन किसी और से नहीं करना चाहिए, वो मुनासिब नहीं है. कच्चे के डाकू की बातें सुनते हैं आप समझते हैं कि कच्चे के साथ पक्के में भी डाकू होते हैं? पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन देखें वो भी उसको भी कंट्रोल करना चाहिए था. हम इतनी बड़ी रियासत हो और कोई इस किस्म के डाकू पूरी रियासत को यरगुमाल नहीं बना सकते. वो वहाँ भी मेरे ख्याल में ऑपरेशन जारी है, वो ख़त्म भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला. वो फॉर एवर ख़त्म होना चाहिए. आज के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना एडवांस वेपन सिस्टम है, उसमें डाकू क्या कर सकते हैं. वो कच्चा क्या है, कच्चा पाकिस्तान में नहीं है, कोई मसला नहीं है. मेरे ख्याल में अगर विल होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा. आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म की कारकर्दगी अच्छी है? वज़ीर आज़म की कारकर्दगी बहुत अच्छी है जी. जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनली काम किया, पूरी दुनिया में रिकगनाइज करवाया पाकिस्तान को. साथ उनके फील्ड मार्शल जो कि दोनों की इस वक्त बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है,
تو کارکردگی ان کی بہت اچھی ہے. جو فائنینشیل سائڈ ہے, جو اکانومی والی سائڈ ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں سپیڈ سے ہونا چاہیے, جلدی ہونا چاہیے. اور وہی ایک سائڈ جو ہے وہ پاکستان کی ویک ہے اکانومی کی, اگر ہم اس پہ قابو پا لیں جس کے اوپر پرائم منسٹر اور باقی لوگ لگے ہوئے ہیں, تو الحمدللہ پھر پاکستان کو آپ دیکھیے گا دن رات پاکستان بدلے گا, اور اللہ نے چاہا تو یہ کامیابی ملے گی. پیپلز پارٹی وفاق میں جو حکومت میں شامل نہ ہو کے غلطی کی یا ان کا اپنے نظریے کے تحت فیصلہ صحیح تھا؟ دیکھیں, وہ پولیٹیکل ایک سوچ تھی ان کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے آئیں, انڈیپینڈنٹ آئیں, گورنمنٹ کریں, بجائے اس کے کہ کسی اور کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کریں. تو اسی تحت انہوں نے شامل نہیں ہوئے, ورنہ ان کو 6 منسٹریاں ملتی, ایڈوائزر ملتے, تو انہوں نے گورنرشپس لے لیں, انہوں نے چیئرمین سینیٹرشپ لے لی, زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے اسی ڈیل کے تحت. لیکن یہ وہ ڈیل یہی تھی کہ ہم گورنمنٹ کو, ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے ہر طریقے سے, اور وہ کر رہے ہیں. آپ صحافی بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا مستقبل ایز اے جماعت وہ صرف عمران خان کا فیوچر ہے. مستقبل تو عمران خان کا ہے, اسی کے تحت اس کی جماعت ہے, اور تو انہوں نے پولیٹیکل جماعت پی ٹی آئی کو بننے نہیں دیا. اس میں کوئی 1 2 3 سٹیجز کے لوگ نہیں ہیں, جو تھے وہ سب بھاگے. آپ کو یاد ہوگا جس قسم کی انہوں نے پریس کانفرنسیں کر کے بھاگے, کیونکہ وہ کہتے ہیں مٹھو چوری کھاتا ہے, مشکل میں کام نہیں آتا. کیونکہ اگر جس طرح نون لیگ نے مار کھائی, جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے مار کھائی, اپنے لیڈر گوا دیے, پھانسیاں لگیں, کوڑے لگے, نون لیگ والے جیلوں میں رہے, یہ تو بھاگے اس طریقے سے. آپ نے دیکھا ایک دن میں 12 پریس کانفرنسیں کر کے جو ان کے وزیر تھے وہ بھاگ گئے. تو مستقبل پی ٹی آئی کا فی الحال تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ جب تک خان اپنی پالیسیز چینج نہیں کرے گا, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں نے بات تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی, اسٹیبلشمنٹ اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. جو ماضی میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتا رہا, جو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ غدار ہیں, میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, اور جو نام اس نے سپہ سالاروں کے لیے, وہ اسٹیبلشمنٹ بھول نہیں سکتی. یہ وہ مینٹلی جو ہے وہ اتنا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کمزور انسان ہے عمران خان. آپ اپنی بات کی نفی خود کریں اور آپ کا ٹرسٹ نہ ہو, تو آپ سے پھر کوئی بندہ ڈیل نہیں کرے گا. کے پی کے کی جو صورتحال ہے دن بدن دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, صوبائی حکومت کی کارکردگی صفر نظر آ رہی ہے. تو علی امین گنڈاپور ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ذرائع سے کو ایک مرتبہ وہ پھر آ رہے ہیں, تو آپ کا ذرائع کیا؟ نہیں, وہ دیکھیں, وہ پارٹی عمران خان کا ڈیسیژن تھا, وہ اس نے کہا جی اس کو ریزائن کرے. علی امین گنڈاپور ریزائن کیا, اس نے نئے کو اپوائنٹ کیا, نئے کو فل ووٹ پی ٹی آئی کی کے پی کے اسمبلی سے مل گئے. اب اگر عمران خان چاہے کل کسی اور کو چینج کرنا یا علی امین گنڈاپور کو واپس لانا, تو وہ اس کی چوائس ہے, اس کے پارٹی کے ووٹ ہوں گے اسمبلی کے اندر, اس کو مل جائیں گے. کارکردگی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہ میرے خیال میں چیف منسٹر کو اس کا الزام نہیں دینا چاہیے. وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن سیکیورٹی ایجنسیز دیکھ رہی ہیں, وہ تو پولیس سے بھی اوپر والا کام ہے, وہ تو فوج ہی اس کو ہینڈل کر رہی ہے. اور فوج کو چاہیے کہ وہ کے پی کے اور ہماری ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس چیز کو قابو کریں. ہاں, سی ایم بیچارے کا تو میرے خیال میں ابھی اس کے اندر اس کو دوش نہیں دینا چاہیے. پنجاب میں مریم نواز کی کارکردگی آپ نے خود بتائی, تو پیپلز پارٹی کیسے داخل ہو سکتی ہے پنجاب میں؟ دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی نے ایکچولی, پیپلز پارٹی جب ڈیمیج ہوئی وہ ہوئی میثاق جمہوریت جو انہوں نے سائن کیا تھا, اس سے پیپلز پارٹی ڈیمیج ہوئی. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور نون لیگ پنجاب کو دے دیا گیا, اور میثاق جمہوریت کے تحت پیپلز پارٹی نے پنجاب کو بالکل, حالانکہ اس وقت پنجاب میں 90 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کی, اور آج آپ دیکھ لیجئے کتنی ہیں. تو پنجاب میں اس وقت بھی اگر یہ میثاق جمہوریت والا کام نہ ہوتا تو پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی گورنمنٹ بنا سکتی تھی. لیکن اس میثاق جمہوریت نے ان کی پارٹی ہی پنجاب میں اڑا کے رکھ دی. مولانا فضل الرحمان سینئر سیاستدان بھی ہے, پارلیمنٹرین بھی ہے, مستقبل اس کا آگے حکومت میں دیکھ رہے ہیں
یا جیسے چل رہا ہے چلتا رہے گا؟ دیکھیں آگے حکومت میں نیچرلی وہ مولانا صاحب خاصے خفا ہیں کہ میں حکومت کا پارٹ نہیں بن سکا، اور کے پی کے میں ان کے ہاں جو رزلٹ آیا، جس طریقے سے ان کی جماعت ہاری، میں سمجھتا ہوں فیوچر میں ان کا چانس ہے، وہ ریلیونٹ آدمی ہیں، وہ سیاست میں رہتے ہیں ہمیشہ، بڑے پاورفل ہیں، اور ان کا ووٹ بینک آلموسٹ انٹیکٹ ہے۔ اگلے الیکشن میں وہ میرے خیال میں بہتر انداز سے جیت کے آئیں گے۔ سر مستقبل میں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتی ہے تو نئے اتحاد بنیں گے، پرانے اتحاد ٹوٹیں گے، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسے ابھی مشترکہ اکٹھے چل رہے ہیں دوبارہ مستقبل میں بھی چل سکتے؟ دیکھیں اتحاد تو الیکشن میں بڑے سرپرائز دیتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں پارٹیز، لیکن اس وقت سندھ میں نون لیگ کا کوئی مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا پنجاب میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں جب آپ فیڈرل میں آتے ہیں تو اس کی اتحاد کی صورتحال کیا بنتی ہے، آپ کیا پوزیشن لے کے آتے ہیں، کتنے ووٹ اور کتنی سیٹیں آپ کو ملتی ہیں، تو میرے خیال میں آئندہ بھی یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہی چلیں گی فیڈرل میں۔ مستقبل میں امن کانفرنس کے ذریعے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی کا ابھی طوفان ہے، غریب عوام پریشان ہے، پس رہا ہے، تو اچھی حکمت عملی پالیسی حکومت لائے گی، یا ان کے آپ مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ امن معاہدہ پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پیٹرول کی جو پرائس ہے اس سے ساری مہنگائی جو ہے وہ ہر چیز پہ اس کا پیٹرول کی پرائس کا اثر پڑتا ہے اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پاکستان میں ہوا اور پوری دنیا میں ہوا۔ تو یہ معاہدہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ہو، پیٹرول کی پرائسیں واپس نارمل سٹیج پہ آ جائیں، اور دنیا کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا سے آئسولیٹ ہو کے پاکستان رہ سکتا ہے، آپ دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرنی ہے، بہت ساری امپورٹ کرنی، تو ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے۔ تو امید بڑی ہے اللہ کرے یہ اسی ماہ میں یہ معاہدہ سائن ہو، ساری دنیا کو اور پاکستان کو ریلیف ملے، اور جو ہمارے ہاں مہنگائی ہے اس میں نیچرلی پیٹرول کی پرائس جب کم ہوگی تو باقی چیزیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ بڑی مہربانی محسن بیگ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، تمام سینئر صحافی، طرز نگاہ رائٹر محسن بیگ جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदसि ईअं चवणो त ईंदड़ हफ़्तो इंतिहाई अहम आहे ऐं पाकिस्तान लाइ सुठियूं ख़बरूं आॾो अची सघनि थियूं। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।